हम कहाँ के सच्चे थे। किस्त नंबर 1। पता है मशल, तुम में सबसे बड़ी खूबी क्या है जिसने मुझे यूं तुम्हारा असीर कर रखा है। मेरी बात पर उसकी आंखें सितारों की तरह जगमगा उठी थी। नहीं, मैं नहीं जानती, तुम बताओ, उसने अपनी खूबसूरत आवाज में कहा था। ये तुम्हारी ज़ाहरी खूबसूरती नहीं है। ज़ाहरी खूबसूरती बहुत देखी है मैंने, और इतनी देखी है कि तुम इसके सामने कुछ भी नहीं हो। ना तुम्हारी किसी और चीज़ ने मुझे मुतासिर किया है। ये तो बस तुम्हारा सच है जो मुझे जीत गया है। तुम्हारी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, तुम्हारी बोल्डनेस, तुम्हारी अपराइटनेस, ये वो चीज़ें हैं जिन्होंने मुझे मुतासिर किया है। क्योंकि ये हर लड़की में नहीं होती, और खूबसूरती तो बहुत सी लड़कियों में पाई जाती है। मैंने ऑरेंज जूस का सिप लेते हुए कहा। वो मेरी बात पर मुस्कुराने लगी। खैर, ऐसी भी कोई खास बात नहीं है। ये सच्चाई मेरे लिए तो ये आम सी बात है। यू नो, इट्स पार्ट ऑफ माई लाइफ। सो मुझे इसके बारे में कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीलिंग्स नहीं होती जैसे तुम्हें हो रही हैं। यार, जो क्वालिटी बंदे में हो, इसे मानना चाहिए कि हाँ, ये चीज़ है मुझ में। ये खास बात है जो दूसरों में नहीं है। इंतज़ार नहीं करते रहना चाहिए कि कोई दूसरा ही तारीफ करे, क्योंकि अब लोग किसी की तारीफ मुश्किल से ही करते हैं। हमें मान लेना चाहिए, बल्कि फ़ख्र करना चाहिए कि हाँ भाई, ये खूबी है मुझ में। मैंने उसे कायल करने की कोशिश करते हुए कहा। वो अपनी स्याह आंखें मुझ पर मरकूज किए मुसलसल मुस्कुरा रही थी। अच्छी लगती हैं मुझे तुम्हारी बातें, लेकिन कभी कभी मैं हैरान होती हूँ कि जिन चीज़ों को तुम एडमायर करते हो, इन्हें अब कहाँ एडमायर किया जाता है। जिस तरह तुम झूठ से नफरत करते हो और सच का प्रचार करते रहते हो, क्या तुम इस दुनिया में कामयाब हो सकते हो? क्योंकि खाली सच का अलम लेकर फिरने से हमें मिलता क्या है। जिंदगी सच के अलावा भी है, मगर बाज़ दफ़ा मुझे लगता है जैसे तुम्हारे लिए सच ही सब कुछ है, ऐसे जैसे तुम्हें सच से इश्क हो चुका है। मैं इसकी बात पर हंस पड़ा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सब कुछ तुम कह रही हो, जो खुद सच बोलने वालों के गिरोह में शामिल है, और जो सच के लिए कोई भी नुकसान उठाने को तैयार रहती है। बट आई लव द वे यू से दीज थिंग्स। अच्छी बात है कि तुम अपने बारे में किसी खुशफहमी का शिकार नहीं हो। जो चीज़ तुम्हारे दिल में आती है कह देती हो। नहीं, आई स्वेयर, मैं सीरियस हूँ। मुझे बताओ कि तुम्हें सिर्फ सच्चे लोग क्यों अच्छे लगते हैं। हालांकि ज़रूरी तो नहीं होता कि जो लोग सच बोलते हों वो वाकई अच्छे हों। हो सकता है इनके दिलों में बुग़्ज़ हो, वो बनावट और तज़ाद का शिकार हो। ये भी हो सकता है कि उन्होंने अपने कम्प्लेक्सेस छुपाने के लिए खुद पर सच्चाई का पर्दा डाल लिया हो, और दर हकीकत इनसे बढ़कर कोई फ्रॉड ही ना हो। मैं इसकी बात पर कुछ हैरान हुआ था। क्या तुम ऐसी हो? वो मेरे सवाल पर गड़बड़ाई थी और फिर हंस पड़ी। नहीं भई, मैं एक जनरल सी बात कर रही हूँ। मैंने आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जो ज़ाहिर में सच्चा हो और बातिन में झूठा। इसलिए मैं तुम्हारी बात से इत्तेफाक नहीं करता। मुझे देखते हुए पुरसोच अंदाज में जूस का सिप लेने लगी। और सुनाओ, तुम्हारी स्टडीज़ कैसे जा रही हैं? वैसे ही जैसे अब तक जा रही थी। तफरीह, तालीम, सब कुछ साथ साथ। अरे, मैं तो तुम्हें बताना भूल ही गई कि मुझे यूनिवर्सिटी के मैगजीन का एडिटर चुन लिया गया है। उसने एकदम ग्लास टेबल पर रखते हुए कहा। दैट्स वंडरफुल। और कितने कारनामे करोगी? अब तो आदत सी हो गई है तुम्हारे मार्कों के बारे में सुनने की। मुझे हैरत होती है कि तुम ये सब मैनेज कैसे करती हो। मुश्किल नहीं लगता ये सब? वो मेरी बात पर फखरिया अंदाज में मुस्कुराई थी। मुश्किल कैसी? टैलेंट और जज्बा होना चाहिए बंदे में, फिर सब कुछ हो जाता है। और वैसे भी मुझे तो कोशिश भी कम ही करनी पड़ती है किसी चीज़ के लिए। हर काम मुझसे ही हो जाता है। अब ये मैगजीन का मामला ही ले लो। मैं ज़रा भी विलिंग नहीं थी ये जिम्मेदारी लेने में, क्योंकि इसमें बहुत बखेड़े होते हैं। जिसकी चीज़ पब्लिश करो वो खुश, बाकी नाराज़। मगर हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने इसरार करके मुझे जिम्मेदारी लेने पर मजबूर किया है। अब हर जगह बंदा इनकार तो नहीं कर सकता ना। पहले ही लिटरेरी काउंसिल के हेड होने की वजह से इतने काम सर पर पड़े हैं। अब मैगजीन की मुसीबत भी शामिल हो गई है, मगर हायर करना तो है ही। टेबल पर हाथ टिकाए वो बोली जा रही थी और मैं उसे देख रहा था। और स्टडीज का क्या हाल है? कहीं ये ना हो कि इन सरगर्मियों की सारी कसर वहां निकल जाए। जी नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। इस हफ्ता भी अपनी असाइनमेंट में डिस्टिंक्शन ली है। मेरे नोट्स ढूंढता फिरता है पूरा डिपार्टमेंट। बल्कि मेरे असाइनमेंट की एक कॉपी हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जरूर लेते हैं। तो फिर तवक्को रखी जाए कि टॉप करोगी तुम। नहीं है, अब टॉप करना तो बहुत मुश्किल काम है। बहुत जीनियस है हमारी क्लास में। वैसे भी यूनिवर्सिटी में टॉप करना बहुत ही मुश्किल होता है। एंड व्हाट अबाउट महरीन? वो भी काफ़ी अच्छी होती थी स्टडीज़ में। मुझे यकदम महरीन का ख्याल आया था। नहीं, अच्छी है, वो भी मेहनती है। उसने आइसक्रीम का बोल अपनी तरफ खींचते हुए कहा, जो वेटर रख कर गया था। तुम्हारे ताल्लुकात वैसे ही हैं, उससे कोई बेहतरी नहीं हुई? देखो, मैं तो हमेशा उससे अच्छे तरीके से ही मिलने की कोशिश करती हूँ, मगर अब वो बात करना पसंद नहीं करती, तो फिर ये मेरा कसूर तो नहीं है ना। वैसे भी उससे बहुत से कम्प्लेक्सेस हैं, तुम्हें तो पता ही है इसका। फिर यूनिवर्सिटी में वो बहुत फजूल बातें फैलाती फिरती है मेरे बारे में, लेकिन मैं हमेशा इग्नोर कर देती हूँ। आफ्टर ऑल शी इज़ माई कज़न। पर कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो बहुत एबनॉर्मल है।
حد سے زیادہ، اور پھر وہ جیلس بھی بہت ہوتی رہتی ہے۔ حالانکہ میں یونیورسٹی میں اس کے لیے ہمیشہ مواقع فراہم کرنے کی کوشش کرتی ہوں، مگر جس چیز میں حصہ لیتی ہوں وہ کبھی بھی اس میں حصہ نہیں لیتی، اوائڈ کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے مجھے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ میں تو تقریباً ہر چیز میں ہی حصہ لیتی ہوں، اور اس وجہ سے اسے ہمیشہ بیک گراؤنڈ میں رہنا پڑتا ہے۔ اسے کیا ہو گیا ہے؟ پہلے تو ایسی نہیں تھی، وہ بہت اچھی باتیں کیا کرتی تھی، امی تو ابھی بھی اس کی تعریفیں کرتی رہتی ہیں۔ اب اسے کیا ہو گیا ہے؟ کبھی چلے جاؤ تو وہ مجھ سے بات نہیں کرتی، میں خود ہی سلام میں پہل کرتا ہوں، حالانکہ پہلے تو اچھی دوستی تھی ہماری۔ مجھے بھی اس کی طرح مہرین سے شکایتیں تھیں۔ تمہیں اوائڈ کرنے کی وجہ تو بہت واضح ہے، اب تمہاری دوستی مجھ سے ہے، سو وہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی بندہ جو اس کا دوست ہے وہ مجھ سے بھی دوستی رکھے۔ تمہیں چھوڑنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ اب تم مجھ سے ملنے لگی ہو، بلکہ ہو سکتا ہے اسے ہماری پسندیدگی کا بھی علم ہو۔ اس نے مجھے تفصیل سے کہا۔ اگر یہ وجہ ہے تو یہ بہت احمقانہ سی بات ہے۔ آفٹر آل ہر شخص کو آزادی ہوتی ہے کہ وہ جس سے چاہے دوستی کرے یا جس سے چاہے پسند کرے۔ میں اس کی بات پر کچھ الجھ گیا تھا۔ چھوڑو اس کے بارے میں، جتنا سوچو گے اتنا پریشان ہوگے۔ یہ بتاؤ کہ واپس کب جا رہے ہو؟ ابھی تو ایک ہفتہ اور ہے، اور پھر شاید 9 یا 10 کو، جس دن فلائٹ کا انتظام ہو سکا۔ میں نے آئس کریم کھاتے ہوئے اسے اپنا شیڈول بتایا تھا۔ اور پھر کب آؤ گے؟ 4-6 ماہ بعد۔ ویسے تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ میری پوسٹنگ پاکستان میں ہی ہو جائے، مگر ابھی فی الحال 1-2 سال تک اس کا کوئی امکان نہیں۔ 1.5-2 سال بعد جب پوسٹنگ یہاں ہو جائے گی تو کافی آسانی ہو جائے گی۔ امی بھی اکیلی ہوتی ہیں، ان کے بارے میں بھی میں پریشان رہتا ہوں۔ خط لکھتے رہو گے نا؟ ہاں بالکل، یہ کام کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ سفید رنگ اچھا لگتا ہے تم پر، پہنا کرو۔ وہ میری بات پر مسکرانے لگی۔ تمہیں گھر ڈراپ کروں یا ہمارے گھر چلو گی؟ نہیں، مجھے گھر ہی ڈراپ کر دو، کافی دیر ہو گئی ہے۔ اس وقت میں یونیورسٹی سے گھر پہنچ چکی ہوتی ہوں۔ آج تو تمہارے لیے جھوٹ بولنا پڑے گا کہ یونیورسٹی سے کسی دوست کی طرف چلی گئی تھی، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پھر اسے ڈراپ کرنے کے بعد میں واپس گھر آ گیا تھا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی میری نظر مہرین پر پڑی تھی۔ وہ امی سے باتوں میں مشغول تھی۔ کچھ حیرت ہوئی اسے دیکھ کر، کیونکہ جب سے میں پاکستان آیا تھا وہ پہلی بار ہمارے یہاں آئی تھی۔ السلام علیکم، آج تو بڑے بڑے لوگ موجود ہیں اس غریب خانے میں۔ وہ میری آواز پر چونک اٹھی۔ ہاں آتی تو یہ مشکل سے ہی ہے، آج بھی بڑے جتنوں سے لائی ہوں اسے، ورنہ یہ تو آج بھی نہیں آ رہی تھی، امی نے میری بات کے جواب میں کہا تھا۔ نہیں حالہ، بس کام ہی اتنا ہوتا ہے کہ کہیں آنے جانے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایم اے کی پڑھائی کتنی مشکل ہوتی ہے؟ پتہ ہے بھائی، ایم اے کی پڑھائی بہت مشکل ہوتی ہے، مگر اور بھی تو لوگ ہیں جو یہ مشکل کام کرتے ہیں۔ مشل بھی تو ہے نا، اس نے تو پڑھائی کے ساتھ ہر قسم کی سرگرمی پال رکھی ہے، اور پھر بھی یہاں آتی جاتی رہتی ہے۔ میں صوفے پر بیٹھتے ہوئے اسے نادانستہ طور پر مشل سے کمپیئر کر گیا تھا۔ اس نے الجھی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا، میں مشل نہیں ہوں۔ عجیب سی سرد مہری تھی اس کے لہجے میں۔ ہر کوئی مشل جیسا ہو بھی نہیں سکتا۔ میں کہتے کہتے رک گیا۔ یکدم مجھے خیال آیا کہ وہ مشل کو پسند نہیں کرتی، میری اس بات پر ناراض ہو سکتی ہے۔ آ جایا کرو امی سے ملنے، ان کا دل بھی بہلا رہے گا اور تمہیں بھی لوگوں سے ملنے جلنے کی عادت پڑے گی۔ میں نے بات بدل دی تھی۔ اس نے مجھ پر ایک نظر ڈالی تھی اور چپ رہی تھی۔ میں کچھ دیر تک لاؤنج میں بیٹھا رہا اور پھر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کی کمپنی میں بیٹھنا آسان نہیں تھا، کافی اعصاب شکن تجربہ تھا یہ۔ وہ میری ہر بات کے جواب میں خاموش رہتی تھی، یا اگر کچھ کہا بھی تو بہت مختصر، اور وہ جواب بھی کافی حوصلہ شکن تھے۔ پتہ نہیں اب اسے کیا ہو گیا تھا، ورنہ پہلے تو ویسی نہیں ہوتی تھی۔ مجھے یاد تھا کہ 2-3 سال پہلے تک اس سے میری کافی اچھی دوستی تھی۔ اپنے باپ کی ڈیتھ کے بعد اپنی امی کے ساتھ ننیال میں آ گئی تھی۔ تب اس کی عمر شاید 8-9 سال ہوگی اور میں اس وقت 12 یا 13 سال کا تھا۔ میری امی اکثر اسے اپنے گھر لے آیا کرتی تھی اور مجھے ہمیشہ اس کے ساتھ کھیلنا اچھا لگتا تھا۔ حالانکہ شروع میں اسے اپنے ساتھ کھیل میں شامل کرنے کے لیے بہت جدوجہد کرنی پڑتی تھی۔ وہ کبھی میرے کھلونوں کو ہاتھ نہیں لگاتی، جہاں امی اسے بٹھا دیتی ہیں وہیں بیٹھی رہتی تھی۔ بہت خوفزدہ اور سہمی ہوئی لگتی تھی۔ ہمارے گھر کی چیزوں کو وہ حیرانگی سے دیکھتی، مگر نارمل بچوں کی طرح کبھی بھی انہیں ہاتھ لگانے کی کوشش نہیں کرتی تھی۔ مگر آہستہ آہستہ امی اور میں نے اسے بہت حد تک نارمل کر دیا تھا۔ حبیبہ خالہ کی شادی کسی بہت امیر گھرانے میں نہیں ہوئی تھی۔ میری امی کے برعکس وہ ایک مڈل کلاس گھرانے میں بیاہی گئی تھی۔ ان کے شوہر وابڈا میں سپرنٹینڈنٹ تھے۔ شروع کے 2-4 سال انہوں نے اچھے گزارے، مگر پتہ نہیں کیا ہوا کہ خالہ کے شوہر نے اچانک ہیروئن استعمال کرنا شروع کر دی۔ پہلے وہ چوری چھپے نشہ کرتے تھے، پھر خالہ کو پتہ چل گیا تو انہوں نے کھلے عام یہ کام کرنا شروع کر دیا، اور پھر اس کی مقدار بھی زیادہ ہوتی گئی، اور پھر ان کی نوکری بھی چھوٹ گئی۔ آہستہ آہستہ ہی صحیح، مگر ان کے حالات بہت خراب ہوتے گئے۔ میرے نانا خالہ کی تھوڑی بہت مدد کرتے رہتے تھے، اور اس کی وجہ سے کبھی ان کے ہاں فاقوں کی نوبت نہیں آئی۔ خالہ کے شوہر کے مرنے سے سب کو یکدم سکون مل گیا تھا۔
اگر وہ نہ بھی مرتے تو بھی میرے نانا اور ماموں نے خالہ کو طلاق دلوانے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر انہیں خالہ کے شوہر کے مرنے کی وجہ سے یہ مسئلہ فیس کرنا ہی نہیں پڑا۔ خالہ کے شوہر کے مرنے کے 2 سال بعد ہی خالہ کی شادی کر دی گئی تھی اور مہرین کو ننیال میں چھوڑ دیا گیا۔ کیونکہ خالہ کے دوسرے شوہر یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ مہرین بھی خالہ کے ساتھ آئے، مجھے تب مہرین سے بہت ہمدردی محسوس ہوتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ بالکل اکیلی ہے، اس کا کوئی خاندان ہی نہیں ہے، نہ ماں، نہ باپ، نہ بہن بھائی اور نہ ہی کوئی دوست۔ سو لاشعوری طور پر میں اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کرتا رہتا تھا، اور رفتہ رفتہ ہمارے درمیان بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ کیا سوچتی تھی مجھے یہ تو کبھی نہیں بتاتی تھی، اور نہ ہی مجھے کبھی اندازہ ہو پایا کہ وہ اپنے ماضی اور حال سے کس قدر متاثر ہوئی ہے، مگر وہ باتیں اچھی کیا کرتی تھی۔ مجھے ہمیشہ ہی یہ لگتا تھا جیسے وہ بہت کچھ پڑھتی اور سوچتی رہتی تھی، اور یہ دوستی اس کے میٹرک میں ہونے تک رہی۔ پھر میں نے لندن اسکول آف اکنامکس میں داخلہ لے لیا اور انگلینڈ آ گیا۔ جب سال کے آخر میں پاکستان چھٹیوں میں واپس آیا تو اپنی امی کے پاس گئی ہوئی تھی، کیونکہ وہ بیمار تھی۔ اس سے میری ملاقات نہیں ہو پائی، مگر تب میری دوستی مشل سے ہونا شروع ہو گئی، اور یہ دوستی ایک طوفانی رفتار سے ہوئی تھی۔ جب تک مہرین سے میری دوستی تھی، کسی اور کزن سے میں زیادہ فری نہیں تھا، اور یہی وجہ تھی کہ مشل سے میری صرف سلام دعا تھی۔ حالانکہ ہم اکثر ملتے تھے، مگر جب واپس آنے کے بعد میں مشل سے ملا تو مجھے بہت بدلی ہوئی لگی۔ اب وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ خوبصورت تو وہ ہمیشہ سے ہی تھی، مگر اب کچھ ایکسٹرا آرڈنری قسم کی چیز آ گئی تھی اس میں۔ وہ بہت بولڈ اور بہت صاف گو ہو گئی تھی، اور مجھے اس کی صافگی پسند آئی تھی۔ یہ بات تو مہرین میں بھی نہیں تھی۔ مشل کو قائل کرنا آتا تھا، اور وہ بہت فراخ دل تھی، اور یہ خوبیاں مجھے کسی اور میں نظر نہیں آئی تھی۔ اور صرف میں ہی نہیں تھا جو اس کا مدح سرا تھا، تقریباً سارا خاندان ہی اس کے طور طریقوں کے گن گایا کرتا تھا۔ مجھے تب پہلی دفعہ پتہ لگا کہ وہ شاعری بھی کرتی ہے، اور وہ بھی دونوں زبانوں میں۔ اور جب میں نے اس کی شاعری سننے پر اصرار کیا تو اس نے کہا، صرف ایک شرط پر سناؤں گی، اگر آپ یہ کسی اور کو نہ سنائیں، بلکہ کبھی کسی کو بتائیے گا مت کہ میں شاعری کرتی ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے خاندان میں اس قسم کی چیزیں پسند نہیں کی جاتی۔ میں نے اسے یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ اس معاملے میں بالکل بے فکر رہے، اور پھر اس نے مجھے اپنی چند انگلش اور اردو نظمیں سنائی تھیں، اور میں اس کی شاعری سن کر حیران رہ گیا تھا۔ اس کی شاعری بہت میچور تھی، اس میں عامیانہ پن نہیں پایا جاتا تھا، وہ عام ہوتے ہوئے بھی بہت خاص تھی۔ تم اگر اسی قسم کی شاعری لکھتی رہیں تو بہت آگے جاؤ گی، میں نے اسے کہا۔ آگے جانے کے لیے شاعری واحد ذریعہ نہیں ہے میرے پاس۔ میں نے اس کے جملے کو سراہا تھا اور کچھ اور قائل ہو گیا تھا اس کی شخصیت کا۔ چھٹیاں گزارنے کے بعد میں واپس انگلینڈ آ گیا، مگر مشل سے میرا رابطہ ٹوٹا نہیں تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو خط لکھا کرتے اور کبھی کبھی فون پر بھی بات کر لیتے۔ مہرین تب بالکل بیک گراؤنڈ میں چلی گئی تھی، اس سے میرا رابطہ بالکل ختم ہو چکا تھا۔ نہ میں نے اسے استوار کرنے کی کوشش کی، نہ ہی اس کی طرف سے ایسی کوئی کوشش ہوئی۔ جون وقت گزرتا جا رہا تھا، میں مشل کے سحر میں اور زیادہ گرفتار ہونے لگا تھا۔ وہ اپنی ہر کامیابی کی خبر سب سے پہلے مجھے ہی دیتی تھی، اور ایسی خبریں وہ دیتی ہی رہتی تھی۔ کبھی وہ ڈبیٹ جیتتی، کبھی کسی مشاعرے میں کارنامہ دکھاتی، کبھی کسی لٹریری سوسائٹی کی صدر چنی جاتی، کبھی کالج میگزین کی ایڈیٹر منتخب کی جاتی۔ اس کے کارناموں کی ایک لمبی فہرست تھی جن پر مجھے بھی فخر ہوتا تھا۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ خدا کسی کو ظاہری خوبصورتی، ذہانت، صداقت اور کامیابی ایک ساتھ ہی دے دے، اور مشل کے روپ میں ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ اپنے ہر روپ میں یکتا اور باکمال تھی۔ وہ کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی تھی، بہت سافٹ اسپوکن تھی۔ کم از کم میں نے اسے کبھی بھی کسی کے ساتھ ترشی سے یا اونچا بولتے نہیں سنا تھا۔ پھر جب اس سے اگلے سال میں واپس پاکستان آیا تو مجھ سے سامنا ہونے پر مہرین ایسی ملی تھی جیسے پہلی دفعہ مل رہی ہو۔ اس کے انداز میں شناسائی کی کوئی جھلک نہیں تھی، اور جب ایسا 2-3 بار ہوا تو پھر میں نے بھی اسے اوائڈ کرنا شروع کر دیا۔ آخر اپنی انسلٹ کروانا تو کوئی بھی نہیں چاہتا۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے مہرین میرے ساتھ رسمی سلام دعا بھی نہیں رکھنا چاہتی، مجھے اتنی ہی بیزار نظر آتی تھی۔ ان دنوں اس نے ہمارے گھر آنا بھی ترک کر دیا تھا، ہر ایک کو اس سے شکایتیں رہنے لگی تھی۔ وہ جھگڑالو نہیں تھی، مگر وہ کسی کا لحاظ بھی نہیں کیا کرتی تھی۔ ننیال میں کسی سے بھی اس کی دوستی نہیں تھی، وہ ہر ایک سے الگ تھلگ اور کٹی ہوئی رہتی تھی۔ اس کی امی اس کے لیے ماہوار خرچہ بھجوایا کرتی تھی، سو مالی طور پر وہ کسی پر بوجھ نہیں تھی، مگر سماجی لحاظ سے کوئی بھی اسے پسند نہیں کرتا تھا۔ مشل کبھی کبھی اس کے بارے میں بات کرتی تھی، اور مہرین کی عادات کے بارے میں سن کر مجھے اس سے چڑ سی ہو گئی تھی۔ بچپن کی وہ ہمدردی یکدم غائب ہو گئی تھی جو مجھے اس سے تھی۔ میرا خیال تھا کہ اب بھی ہے کہ جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو اسے اپنی کمزوریوں اور محرومیوں کا خود سدباب کرنا چاہیے۔ ساری زندگی آپ اپنے ماضی کی محرومیوں کے بارے میں رو کر تو لوگوں سے مراعات نہیں لے سکتے، اور پھر ایسا کون ہے جو اس دنیا میں جو محروم نہ ہو؟ کوئی نہ کوئی کمی یا خامی تو ہر شخص کے ساتھ لگی رہتی ہے، پھر وہ بھی عام انسانوں میں سے تھی۔ ساری مشکلات کو اسے خود ہی فیس کر کے حل کرنا چاہیے تھا، مگر اس نے فرار کے جو راستے تلاش کر لیے تھے وہ دوسروں کے لیے بھی تکلیف کا باعث بن رہے تھے۔
پھر میں لندن واپس چلا گیا تھا اپنی تعلیم مکمل کرنے، اور تعلیم مکمل کرتے ہی میں نے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ملازمت کر لی تھی۔ امی کو میرا یہ فیصلہ بالکل پسند نہیں آیا تھا، مگر میں نے ان کی حقیقی کی زیادہ پرواہ نہیں کی تھی۔ جو مراعات اور تنخواہ مجھے وہ کمپنی دے رہی تھی، ان کا میں پاکستان میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر میری عادات ایسی تھی کہ پاکستان کا ماحول مجھے سوٹ نہیں کرتا تھا۔ مجھے سچ بولنے اور سننے کی بیماری تھی، اور ایسے بندے کو پاکستان میں ٹھوکروں کے سوا کچھ اور نہیں ملتا۔ لندن میرے لیے ہر لحاظ سے بہتر تھا۔ انہی دنوں میرے والد کا انتقال ہو گیا، اور یکدم میری ذمہ داری میں بے حد اضافہ ہو گیا تھا۔ اکلوتا تھا، اس لیے ان ذمہ داریوں کے بوجھ کو زیادہ محسوس کر رہا تھا۔ میں نے کوشش کی کہ امی میرے پاس لندن آ جائیں، لیکن وہ پاکستان چھوڑنے پر تیار نہیں تھی۔ سب مجھے ہی جھکنا پڑا، اور میں نے اپنی کمپنی کی پاکستان برانچ میں ٹرانسفر کے لیے کوشش شروع کر دی تھی۔ لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں تھا، ہوتے ہوتے بھی سے 1-2 سال لگ ہی جانے تھے۔ جاب ملنے کے بعد جب میں پاکستان آیا، مہرین سے میری ہر ملاقات ایک اجنبی کی طرح ہی ہوئی۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ میں اسے ناپسند کرنے لگا تھا، مگر میرا نہیں خیال کہ میری ناپسندیدگی نے اس پر کوئی اثر کیا تھا۔ ایسا تو نہیں تھا کہ وہ جانتی ہی نہ ہو کہ میں اسے ناپسند کرنے لگا ہوں، مگر پھر بھی اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔ وہ بہت سے کمپلیکسز میں مبتلا لڑکی تھی، جن میں پہلا کمپلیکس شاید اپنی معمولی شکل کا تھا، اور اس کے بعد یقیناً اپنا بیک گراؤنڈ اور مالی حالات کا نمبر آتا ہوگا۔ میں سوچتا رہتا تھا کہ اتنے بہت سے کمپلیکسز کے ساتھ وہ زندہ کیسے ہے، اور آئندہ دنیا کو کیسے فیس کرے گی، مگر یہ بات میں نے اسے کبھی کہی نہیں۔ آج بھی اسے دیکھ کر میرے ذہن میں پچھلی ساری باتیں گھوم گئی تھیں۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد میں دیر تک اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ میرا خیال تھا کہ اسے سائیکائٹرسٹ کی ضرورت تھی، جس سے کمپلیکسز کم کر سکے، جو اس میں تھوڑی سی خود اعتمادی پیدا کر سکے، مگر یہ تجویز میں کبھی بھی مہرین کے سامنے پیش کرنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ کسی کو یہ سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے کہ اسے ذہنی علاج کی ضرورت ہے، تاکہ وہ ایک متوازن اور نارمل زندگی گزار سکے۔ وہ شام تک ہمارے گھر میں ہی ٹھہری تھی، مگر پھر امی میرے کمرے میں آئی تھی۔ میں اس وقت کچھ کام کر رہا تھا۔ اسود، تم مہرین کو گھر چھوڑاؤ۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں۔ گاڑی کی چابی لے کر میں جب باہر آیا تو امی کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ آؤ، میں پیچھے بیٹھوں گی۔ کوئی بات نہیں مہرین، آگے بیٹھ جاؤ، تم کون سا کسی غیر کے ساتھ جا رہی ہو؟ مشل کبھی ایسا نہ کہتی، ایک سوچ میرے دماغ میں لہرائی تھی۔ کار سٹارٹ کرتے ہوئے میں نے اس سے کہا تھا، بندے کو ہر کام اپنی مرضی سے کرنا چاہیے۔ اگر تم پیچھے بیٹھنا چاہتی تھی تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم پیچھے بیٹھنے پر ہی اصرار کرتی۔ اس نے ایک نظر میرے چہرے پر ڈالی، لیکن چپ رہی۔ تمہاری امی کیسی ہیں؟ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے میں نے اس سے پوچھا تھا۔ سب ٹھیک ہیں۔ مستقل رابطہ رہتا ہے ان کے ساتھ؟ پتہ نہیں۔ میں اس کے جواب پر حیران نہیں ہوا تھا، وہ ایسی ہی تھی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد کیا کرو گی؟ پتہ نہیں، اس نے پھر اسی لہجے میں جواب دیا تھا۔ میں جان گیا کہ وہ میرے سوالوں میں دلچسپی لے رہی ہے، نہ مجھ میں۔ شاید وہ چاہتی تھی کہ میں چپ رہوں، اور میں چپ ہو گیا تھا۔ وہ اتنی اہم نہیں تھی کہ اسے بار بار مخاطب کیا جاتا۔ ہاں، مشل ہوتی تو معاملہ اور ہوتا، مجھے اس کی خاموشی چبھتی۔ شاید میں اسے کبھی خاموش نہیں دیکھا تھا، اس لیے۔ مشل ہر معاملے میں سے بہت مختلف تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، دراز قد، سفید رنگت، خوبصورت بڑی بڑی سیاہ آنکھیں جو دراز پلکوں سے سجی ہوئی تھیں۔ اس کا چہرہ ہر وقت مسکراہٹ کا تاثر لیے رہتا تھا۔ آنکھوں سے ہمرنگ اس کے سیاہ بال کمر تک لہراتے تھے، بہت کم ہی انہیں باندھتی تھی۔ اور مہرین، میں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھ کر اپنے ذہن میں جیسے اس کا نقوش ابھارنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے چہرے میں کچھ بھی خالہ جیسا نہیں تھا، وہ بالکل اپنے باپ جیسی تھی۔ سانولی رنگت، عام سی آنکھیں، عام سے بال، معمولی شکل و صورت میں کوئی بھی تو ایسی خاص چیز نہیں تھی جو اسے کچھ بہتر کر دیتی۔ پھر اس کی خاموشی، اس کی جلی کٹی باتیں، اس کے کمپلیکسز، واقعی کچھ لوگوں کو خدا کچھ بھی نہیں دیتا۔ پتہ نہیں کیوں میں پھر بھی اس کا موازنہ مشل سے کرنے لگا تھا۔ کتنا مشکل ہوتا ہوگا اس کے لیے یونیورسٹی میں مشل کا سامنا کرنا، وہ جو مستقل لائم لائٹ میں رہتی تھی، جو ہر چیز، ہر جگہ، ہر شخص پر چھا جاتی تھی۔ پھر یہ سب مہرین کیسے برداشت کرتی ہوگی؟ اس کی جلسی حق بجانب ہے، وہ کر بھی کیا سکتی ہیں؟ مجھے مشل پر فخر محسوس ہوا تھا۔ کیا کوئی اس سے زیادہ مکمل ہوگا؟ کسی کے پاس اس سے زیادہ نعمتیں ہوں گی؟ خوبصورتی، ذہانت، دولت، شہرت، محبت، کیا نہیں تھا اس کے پاس؟ اور وہ تو پھر اندر سے بھی خوبصورت تھی۔ اس میں غرور نہیں تھا، عاجزی تھی، نرمی، اصرار تھا، سچائی تھی جو اس کے ہر لفظ میں بولتی تھی، اور اس صاف گوئی نے ہی تو مجھے اس کا شدا کیا تھا۔ اس کا گھر آ گیا، گیٹ کھلا ہوا تھا، میں گاڑی سیدھی اندر لے گیا۔ میں نے خالہ سے کہا تھا کہ میں خود چلی جاتی ہوں، مگر انہوں نے خود ہی اصرار کیا تھا کہ آپ مجھے چھوڑ آئیں گی، حالانکہ میں آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتی تھی۔ بہرحال آپ کا شکریہ، آپ نے اتنی زحمت کی۔ گاڑی کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے پتہ نہیں کیوں صفائی پیش کی۔ اس سے پیشتر کہ وہ دروازہ کھول کر اتر جاتی، میں نے ہینڈل پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ میں نے کوئی زحمت نہیں کی، تم میری کزن ہو، اور پہلے بھی تو تمہیں میں ہی چھوڑ کر آتا تھا، تب تو تم نے کبھی ایسا کچھ نہیں کہا۔
पहले की बात और थी। लॉन्च का दरवाजा खोलकर अचानक मशल बाहर आई थी। अच्छा किया मेहरीन तुम किसी बहाने इन्हें लाई तो, वरना ये साहब तो यहाँ आने पर तैयार ही नहीं होते। मेहरीन ने एक नजर रुककर हम दोनों को देखा था, फिर कुछ कहे बगैर अंदर की तरफ कदम बढ़ा दिए। अब अंदर आओ तुम भी, मशल ने मुझे कहा था। नहीं यार, मुझे कुछ काम है, मुझे वापस जाना है। मैं एक दो दिनों तक चक्कर लगाऊंगा। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है तुम्हारे एक दो दिन बाद के चक्कर से। तुम अभी उतरो, आखिर मैंने भी दोपहर के लंच का कर्ज उतारना है। उस वक्त तो आराम से छोड़कर चले गए थे, मगर अब मैं जाने नहीं दूंगी। उतरो नीचे। मैं उसकी बात रद्द नहीं कर सका और मुस्कुराता हुआ नीचे उतर आया। उसके साथ बातें करते हुए मैं अंदर आ गया था। नानी अम्मी कहाँ है? अपने कमरे में है, मिलना चाहती हो? उसके साथ जब मैं नानी के कमरे में दाखिल हुआ तो मेहरीन वहीं थी। हमें देखकर वो कमरे से चली गई थी। देखिए दादी अम्मी, आज आपके नवासे को मैं जबरदस्ती पकड़ कर लाई हूँ, वरना ये तो आने पर तैयार ही नहीं था। मशरूम जैसे मेरा तारुफ कराया था। एक डेढ़ माह के लिए आते हो और इसमें भी तुम्हारी शक्ल देखने के लिए पैगाम भिजवाना पड़ता है। मैं उनके शिकवे पर शर्मिंदा हो गया था। नहीं नानी अम्मी, बस मसरूफियत ही इतनी होती है कि कहीं आने जाने के लिए वक्त ही नहीं मिलता। हाँ भाई, बहुत मसरूफ हैं ये। हम जैसे फालतू लोगों से मिलने के लिए वक्त कहाँ से निकालें? इनसे मिलना हो तो बाकायदा अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए कि भाई अगर फुर्सत है तो एक नज़र हम गरीबों पर भी। मशल कुर्सी पर झूलते हुए कह रही थी और मैं सिर्फ इसकी बात पर मुस्कुरा कर रह गया। जाओ मशल, असवद के लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर आओ। तुम्हारी माँ आई थी, कह रही थी कि तुम अगले हफ्ते जाने वाले हो। हाँ, छुट्टियां खत्म हो रही हैं मेरी, इसलिए। इतनी कम छुट्टियां लेकर क्यों आते हो? नानी, इतनी कम छुट्टियां भी नहीं होती। एक माह गुजार कर जा रहा हूँ, इससे ज्यादा क्या रहूं? मैंने तो तुम्हारी माँ से कहा है कि अब तुम्हारी शादी का सोचे। माशाल्लाह, अब तुम अच्छा खासा कमाने लगे हो, इस काबिल हो गए हो कि बीवी बच्चों की जिम्मेदारी उठा सको। ऐसी भी क्या जल्दी है नानी? अभी तो मुझे आजाद रहने दें 2-4 साल, फिर देखा जाएगा। और फिर मैं कौन सा बूढ़ा हो रहा हूँ? तुम्हारी माँ भी यही कह रही थी। दोनों का दिमाग बराबर खराब है। वो कुछ खफा सी हो गई थी। आप नाराज ना हो, मैं सोचूंगा इस बारे में कुछ। पहले तो आप खानदान की लड़कियों के बारे में कुछ सोचें। खानदान में कौन सी ढेरों ढेर लड़कियां हैं? बरार की बच्चियां हैं तो इन्हें तो बरार की बीवी अपने खानदान में ब्याहने का ख्याल रखती हैं, और उसके खानदान वाले भी यही चाहते हैं। अस्कर अपनी 2 बच्चियां ब्याह चुका है और तीसरी की बारी आने में भी देर है। बाकी रह गई मशल, तो इसके लिए तो रिश्तों के अंबार लगे हुए हैं। हर हफ्ते एक दो रिश्ता आ जाता है। मैं कुछ बेचैन हो गया था। क्या मामू मुमानी ने कहीं इसके कुछ सोचा है? अभी तक तो नहीं। इकलौती है ना, इसलिए वो इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाह रहे। वो चाहते हैं कि तालीम मुकम्मल कर ले, फिर ही वो कुछ सोचेंगे। मगर उसका कोई मसला नहीं है। उसके लिए तो इतने रिश्ते हैं, इन्हें इंतखाब करने में दुश्वारी नहीं होगी। और मेहरीन भी तो है, उसके बारे में क्या सोचा है आपने? वो यकदम चुप हो गई। उसके बारे में क्या सोचना है? उसने तो साफ साफ कह दिया है कि किसी को उसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब उसे शादी करनी होगी वो बता देगी। क्या क्या जतन करके मैंने इसके लिए एक दो रिश्ते तलाश किए थे, मगर उसने तो साफ इनकार कर दिया कि मुझे अभी शादी करनी ही नहीं है। बिल्कुल बाप पर गई है वो। ना इसमें कोई लिहाज है, ना मरवत। ना इसमें बात करते हुए ये भी नहीं सोचती कि किससे बात कर रही है। मैंने पाल पोस के इसे जवान किया है। सोचा था यतीम है, लड़की जात है, उसके सर पर हाथ रख देते हैं, मगर क्या पता था कि जवान होकर वो ऐसी बदलिहाज हो जाएगी। बचपन से यहाँ रहती आई है, यहाँ का खाती है, मगर अब ये आलम है कि किसी से बात करना तो एक तरफ, सलाम दुआ तक की जहमत गवारा नहीं करती। कोई मरे कोई जिए, इसकी बला से इसे तो परवाह ही नहीं है। सारी सारी रात कमरे की लाइट जलाए पता नहीं क्या करती रहती है। इसे तो मेरे पास आकर बैठना पसंद है। हालांकि ये मैं हूँ जिसकी वजह से सब लोग इसे बर्दाश्त किए हुए हैं, वरना तो सब ये चाहते हैं कि अब इसकी माँ इसे ले जाए और खुद ही इसकी शादी करे। मगर मैंने इनसे कहा है कि जब इतने साल अपने पास रखा तो फिर 2-4 साल और सही। नानी उसके हाथ को काफी तंग थी और उसकी शिकायतें कोई नई बात नहीं थी। आप उसे समझाती क्यों नहीं है? क्या समझाऊं मैं उसे? वह कोई छोटी बच्ची तो नहीं है। आखिर मशर भी तो है, उसे कौन समझाता है? उसकी माँ में लाख बुराइयां सही, मगर बेटी की तरबियत उसने अच्छी की है। मजाल है कभी किसी को तकलीफ पहुंची हो उससे, कभी वो किसी से लड़ी हो। अल्लाह ने सूरत भी खूब दी है और सीरत भी। और यहाँ ये हाल है कि ना सूरत अच्छी है और ना सीरत। और लोग खाली तालीम को नहीं देखते, लड़कियों के गुण देखते हैं, और इसमें तो इस किस्म की कोई चीज ही नहीं है। मेहदीन अच्छी है, बहुत अच्छी है दादी। दादी तो ख्वामखवाह ही दादी तो ख्वामखवाह ही परेशान रहती हैं। जब उसकी शादी होनी होगी तो पता भी नहीं चलेगा और हो जाएगी, क्योंकि रिश्ते तो आसमानों पर लिखे होते हैं। मशल उसी वक्त अंदर आई थी और उसने दादी के आखिरी जुमलों पर तबसरा किया था। एक ये है, देखो हर वक्त कैसे प्यार से उसका तज़किरा करती है, और एक वो है कभी जब मैं मशल का नाम ले लूं तो आग ही लग जाती है उसे।
मेरा नाम ही ऐसा है दादी, उसका कोई कसूर नहीं है, मशल ने हंस कर कहा। अब उसका जिक्र छोड़ें, कोई और बात करते हैं। यानी तुम्हारे बारे में बात करें? मैंने दिलचस्पी लेते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, मेरे बारे में भी बात हो सकती है। वैसे कोई कंपल्शन नहीं है, जिस चीज़ के बारे में चाहे बात करें। उसने चाय का कप मुझे थमाते हुए कहा। फिर वाकई बातों का रुख मुड़ गया। रात का खाना मैंने वहीं खाया था। महरीन के अलावा डाइनिंग टेबल पर सब थे। गपशप करते मैंने उसके डिनर को वाकई एंजॉय किया था। खाने के बाद दोबारा चाय का दौर चला था और मुझे अंदाजा हो गया था कि मशल की हंस मजाक वाकई अच्छी थी। वो लतीफ़े सुना रही थी और पूरा लिविंग रूम कहकहाओं से गूंज रहा था। वो बड़ी जबरदस्त नकाल थी। रात को 11 बजे करीब में वापस घर आया था और मेरे दिलो दिमाग पर मशल छाई हुई थी। उसके होने से हर चीज़ बहुत मुकम्मल, बहुत रंगीन नजर आ रही थी। मैं सोने से पहले देर तक उसके बारे में सोचता रहा। तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए कोई रिश्ता वगैरह तलाश कर रहे हैं? अगले दिन हम दोबारा एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे और मैंने उससे पूछा था। उसने बड़े इत्मीनान से जलफरेजी लेते हुए कहा, ये अफवाह तुमने कहाँ से सुनी? नानी अम्मा ने बताया है। ओह काफ़ी रिलायबल सोर्सेज हैं तुम्हारे। मगर उन्होंने ये नहीं बताया कि रिश्ते ढूंढे नहीं जा रहे, खुद आ रहे हैं। लेकिन मुझे और मेरे माँ बाप को कोई जल्दी नहीं है। नहीं, उन्होंने मुझे बताया था, मगर फिर भी मैंने तुमसे बात करना मुनासिब समझा। याद रखना मशल, जब शादी के बारे में सोचो तो सबसे पहले मेरे बारे में सोचना। क्या तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो? हाँ, मेरा ख्याल है कि मैं यही कर रहा हूँ। चलो सोचेंगे तुम्हारे बारे में भी। उसने अपनी प्लेट में सलाद डालते हुए कहा। बिल्कुल, तुम्हें सिर्फ मेरे बारे में ही सोचना है। कोई ज़बरदस्ती है? हाँ, ज़बरदस्ती ही समझो। भाई अगर प्रपोज करना है तो बाकायदा ढंग से करो। बाकायदा प्रपोज तब करूँगा जब पाकिस्तान ट्रांसफ़र होऊंगा, उससे पहले नहीं। पहले क्यों नहीं? बस वैसे ही मैं ये लंबी चौड़ी मंगनियों पर यकीन नहीं रखता। जब पाकिस्तान ट्रांसफ़र हो जाऊंगा तो 1 माह पहले मंगनी करूंगा और फिर शादी। या 2-2 साल पहले की जाने वाली मंगनियों में बड़े चक्कर पड़ते हैं, बड़े झगड़े होते हैं और मैं ये सब चीज़ें नहीं चाहता। मैंने उसे अपनी बात समझाई थी। काफ़ी दूर की सोचते हो तुम। वो मेरी बात पर मुसलसल मुस्कुराती रही। मैं भी जवाब दिए बगैर सिर्फ मुस्कुरा दिया। कुछ देर हम दोनों खामोशी से खाना खाते रहे। फिर पता नहीं कैसे महरीन मौज़ूद गुफ्तगू बन गई। और ऐसा अक्सर ही होता था। महरीन के लिए हमेशा हमारी गुफ्तगू में कुछ न कुछ गुंजाइश निकल आती थी। हमें पता भी नहीं चलता था और हम उसके बारे में बात कर रहे होते थे। तुम्हें पता है महरीन आजकल क्या कर रही है? उसने अचानक मुझसे कहा था। मैं अचानक खाना खाते खाते रुक गया। दादी अम्मी उसकी वजह से पहले ही बहुत परेशान रहती हैं, मगर अब वो जो काम कर रही है इसका उन्हें पता चल गया तो घर में तूफान आ जाएगा। मैं तुम्हें बताना नहीं चाह रही थी, मगर सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि तुम दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हुआ करती थी। शायद तुम ही से कुछ समझा सको। उसके लहजे में तशवीश थी। क्या कर रही है वो? मैंने परेशान होकर पूछा। उसने नजरें चुराते हुए कहा, आजकल यूनिवर्सिटी में उसका अफेयर बहुत मशहूर है। पिछले काफ़ी अरसे से वो कई लड़कों के साथ फिरती रही है, मगर अब काफ़ी अरसे से वो एक लड़के के साथ रहती है। वो दोनों सारा दिन क्लासेस अटेंड करने की बजाय यूनिवर्सिटी के लॉन में बैठे रहते हैं या फिर होटलिंग करते रहते हैं। उस लड़के की शोहरत भी अच्छी नहीं है, मगर महरीन को पता नहीं उसमें क्या नजर आता है। उसकी वजह से मुझे बहुत परेशानी और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आखिर को वो मेरी कज़न है और यूनिवर्सिटी में इस बात सब जानते हैं। मैंने अभी तक ये बात दादी से छुपाई है। हालांकि मुझे कहती रहती हैं कि मैं महदीन के बारे में सब कुछ उन्हें बताती ना हूँ, मगर मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं उसको जासूसी करती फिरूँ। इसलिए मैं दादी के सामने तो सब अच्छा है का ढोंग रजाए रखती हूँ, मगर दर हकीकत बहुत परेशान हूँ। जल्द या बदेर ये बात घर तक पहुँच ही जाएगी, मगर फिर वहाँ एक हंगामा भरपा हो जाएगा। मुझे महरीन की फिक्र है, उसकी परवाह है, मगर वो बात नहीं समझती। प्लीज़ तुम एक बार उस सिलसिले में उससे बात ज़रूर करो। उसने मिन्नत भरे अंदाज में कहा था। लेकिन मशल, मैं उसे क्या कहूँगा? और फिर हमारी जो थोड़ी बहुत दोस्ती थी वो अब नहीं है। अब तो वो मुझसे ज़्यादा बात भी नहीं करती। फिर भी असवद, तुम उससे बात तो करो। मशल, तुम खुद उससे बात क्यों नहीं करती? असवद तो कभी भी मेरी बात पर अमल नहीं करेगी। वो तो मुझे अपना दुश्मन समझती है। हाँ ठीक है, फिर तुम्हें उसके बारे में फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। जो आदमी गलत करे उसे ठोकर लगनी ही चाहिए। अगर उसे खुद अपनी इज्जत की परवाह नहीं है तो तुम या मैं उसे क्यों समझाएं? मैंने फैसलाकुन अंदाज में कहा, मगर वो मेरी बात पर बिगड़ गई थी। जिन्हें तुम्हारा मतलब है कि हम उसे कुएं में गिरने दें। कम अज कम मैं तो ऐसा होने नहीं दूंगी। मुझे तुमसे भी बड़ी मायूसी हुई है अस्वद। मेरा ख्याल था कि तुम इतनी खुदगर्जी नहीं दिखाओगे, और वो भी महरीन के मामले में। ठीक है, मैं उससे बात करूंगा। मैंने एकदम हथियार डाल दिए थे। वो महरीन के लिए वाकई परेशान थी और ये परेशानी मुझे अच्छी लगी थी। और लोग कहते हैं अब दुनिया में अच्छे लोग नहीं होते। मैंने खाना शुरू करते हुए सोचा था।
اگلے چند دن میں واپس جانے کی تیاریوں کے سلسلے میں مصروف رہا اور مہرین سے نہیں مل سکا۔ جس رات مجھے واپس لندن جانا تھا اس رات میں مشل کے گھر گیا تھا۔ مشل سے میں ایک دن پہلے ہی مل چکا تھا کیونکہ اس سے اپنی خالہ کی بیٹی کی شادی میں شرکت کے لیے کوئٹہ جانا تھا۔ نانی اماں سے ملنے کے بعد میں نے ان سے مہرین کے بارے میں دریافت کیا تھا، اپنے کمرے میں ہوگی اور اس کا کون سا ٹھکانہ ہے، پھر میں ذرا اس سے ابھی مل آتا ہوں۔ ہاں جاؤ مل لاؤ۔ میں اوپر کی منزل پر چلا آیا۔ آہستہ سے میں نے اس کے دروازے پر دستک دی تھی۔ چند لمحوں تک خاموشی رہی، پھر اس نے دروازہ کھول دیا۔ مجھے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ سفید شلوار کرتے میں دوپٹے سے بے نیاز، وہ کہانیوں تک آستینے چڑھائے ہوئے خلاف معمول بہت اچھی لگ رہی تھی۔ آئیں، اپنی خیرت پر قابو پاتے ہوئے اس نے مجھے اندر آنے کا رستہ دیا تھا۔ میں اندر آ گیا۔ سادہ سا بے ترتیب کمرہ اس کی اپنی شخصیت کا عکاس تھا۔ کمرے میں کارپیٹ بچھا تھا اور اس پر کشن رکھے ہوئے تھے۔ سائڈ کی دیوار میں لگے ہوئے ریکس کتابوں سے بھرے ہوئے تھے۔ کارپیٹ کے اوپر ایک کونے میں کچھ کتابیں پڑی ہوئی تھیں اور کچھ کاغذات اور فائلیں بھی تھیں۔ کمرے کے وسط میں رکھی ہوئی تپائی پر چائے کا ایک بھرا ہوا مگ پڑا تھا۔ دیواریں چھوٹی بڑی پینٹنگ سے سجی ہوئی تھیں۔ دیوار کے پاس رکھے ہوئے اسٹیریو میں بہت مدھم آواز میں کوئی انگلش سانگ بج رہا تھا۔ میں نے کمرے کا تفصیلی جائزہ لیا تھا۔ وہ اتنی دیر میں کشنز پر پڑا دوپٹہ اٹھا چکی تھی۔ اچھا ہے تمہارا کمرہ، کافی عرصے بعد دیکھا ہے میں نے۔ اس نے میرے تبصرے پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ کیا بیٹھنے کے لیے نہیں کہو گی؟ بیٹھیں۔ اس نے ایک کشن اٹھا کر میری طرف بڑھا دیا۔ میں آج واپس جا رہا ہوں، سوچ رہا کہ تم سے بھی ملتا جاؤں۔ کارپیٹ پر بیٹھتے ہوئے میں نے کہا۔ میں جانتا تھا کہ وہ حیران ہوگی کیونکہ پہلے کبھی میں اسے خدا حافظ کہنے نہیں آیا تھا۔ میں نے اسے دیکھا تھا اور بہت اچانک ہم دونوں کی نظر ملی تھی۔ بہت عجیب سا احساس ہوا تھا۔ اس کی نظر بہت اندر تک اتر جانے والی تھی۔ ایسی آنکھوں کو آپ آسانی سے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ میں نے دوبارہ اس کی طرف نہیں دیکھا۔ میں جانتا تھا وہ مجھے دیکھ رہی ہے اور میں اسے نظر نہیں ملا سکتا تھا۔ کیا مصروفیات ہیں تمہاری؟ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ وہی بات کریں جس کے لیے آپ آئے ہیں؟ اس کا قیاس غضب کا تھا۔ تم جانتی ہو میں کیا بات کرنے آیا ہوں؟ میں نے اس سے پوچھا۔ مجھے غیب کا علم نہیں آتا، اس نے بے تاثر انداز میں کہا تھا۔ مہرین، ہم کبھی اچھے دوست ہوا کرتے تھے اور اب بھی میں تمہیں اچھا دوست ہی سمجھتا ہوں، اسی لیے تمہیں ایک نصیحت کر رہا ہوں۔ ایسا کوئی کام مت کرو جس سے تمہاری عزت پر حرف آئے۔ تم بہت اچھی ہو اور میں چاہتا ہوں کہ سب تمہیں اچھا ہی سمجھیں۔ میں جانتی ہوں میں اچھی ہوں اور مجھے اپنی اچھائی ثابت کرنے کے لیے آپ کے یا کسی اور کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، اور میں ایسا کوئی بھی کام نہیں کر رہی جس سے میری عزت پر حرف آئے۔ اس کا انداز بہت پرسکون تھا۔ اور یہ جو تم فضول قسم کے لڑکوں سے دوستی کیے ہوئے ہو وہ کیا ہے؟ کیا اس سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ میں نے بالآخر دو ٹوک انداز میں بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر اس کے اطمینان میں رتی بھر کمی نہیں آئی۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی اور پھر بولی، ہر انسان کو حق ہے کہ وہ دوسروں کے بارے میں رائے دے۔ ضروری نہیں ہے جو آپ کو فضول لگے وہ مجھے بھی لگے، اور مجھے لوگوں کی کافی پہچان ہے۔ میں اتنی میچور ہو چکی ہوں کہ یہ طے کر لوں کون اچھا ہے اور کون برا۔ لیکن لڑکوں سے دوستی کیا ضروری ہے؟ اگر لڑکوں سے دوستی ضروری نہیں ہے تو پھر آپ سے بھی دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ میں لاجواب ہو چکا تھا۔ دیکھو اگر اس قسم کی کوئی خبر گھر پہنچ گئی تو تمہیں اس سے بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ میں نے اسے دھمکایا تھا۔ پہلی دفعہ اس کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ خبردار کرنے کے لیے شکریہ، مگر اسود علی، آپ میرے گارڈین ہیں نہ گاڈ فادر، اور نہ ہی میں آپ سے کوئی مشورہ مانگا ہے، اس لیے آپ یہ مشورہ اپنے پاس رکھیں۔ آپ ملنے کے لیے آئے ہیں، آپ کا شکریہ۔ وہ صاف الفاظ میں مجھے جانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ میں کھڑا ہو گیا۔ اس سے زیادہ انسلٹ میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ کہے بغیر میں کمرے میں سے باہر نکل آیا۔ اس رات پاکستان سے لندن کی فلائٹ میں مہرین کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ جن لوگوں کو خود اپنی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی دوسروں کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ یہی غلطی اس کے باپ نے کی تھی، یہی غلطی وہ کر رہی تھی۔ اچھا ہوا خالہ نے اس کے لیے اپنی زندگی برباد نہیں کی۔ میں نے سونے کے لیے آنکھیں بند کرتے ہوئے سوچا تھا۔ مشل کو خط کے ذریعے میں نے اس سے ہونے والی بات چیت سے آگاہ کر دیا تھا، مگر اسے بھی مجھ سے ہی شکایت تھی۔ اسے لگتا تھا کہ میں نے اسے دل سے سمجھانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ وہ مہرین کے بارے میں بہت پریشان رہتی تھی۔ اس کا ہر خط مہرین کے کسی نئے کارنامے کا تذکرہ ضرور لیے ہوا ہوتا۔ فی الحال گھر والوں تک مہرین کی کوئی بات نہیں پہنچی تھی، مگر اب میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے ابو کو مہرین کے بارے میں بتا دے، اس سے پہلے کہ پانی سر سے گزر جائے۔ مگر اس کا جوابی خط جھڑکیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ مجھے ایسا مشورہ دیتے ہوئے تمہیں شرم آنی چاہیے۔ تم مہرین کی زندگی تباہ کرنا چاہتے ہو۔ تم مرد عورت کی کوئی غلطی کہاں چھپا سکتے ہو؟ تم چاہتے ہو میں اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ پر سیاہی مل دوں؟ خط میں اور بھی بہت کچھ تھا، مگر مجھے اپنے مشورے پر کوئی شرمندگی نہیں ہوئی تھی۔ مشور جذباتی ہو کر سوچ رہی تھی اور میں حقیقت پسند تھا۔ سما نے امی کو فون کر کے پوری صورتحال بتا دی تھی، مگر وہ تو اس بات پہ یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ تمہیں اور مشل کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، مہرین ایسی ہو ہی نہیں سکتی۔
ان کی ایک ہی رات تھی۔ میں نے انہیں قائل کرنے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام ہو کر موضوع ہی بدل دیا۔ ٹھیک ہے، مجھے کیا، میں کیوں اپنا وقت اور دماغ ضائع کروں؟ جب نتیجہ ان کے سامنے آئے گا تو خود ہی انہیں پتہ چل جائے گا غلط فہمی کس کو تھی۔ 4 ماہ بعد اچانک میری پوسٹنگ پاکستان ہو گئی تھی۔ یہ بات خلاف توقع تھی مگر بہرحال میرے لیے خوشی کا باعث تھی کہ اتنی جلدی مجھے پاکستان ٹرانسفر کیا جا رہا ہے۔ میں کراچی آ گیا تھا کیونکہ مجھے کمپنی کے ہیڈ آفس میں کام کرنا تھا۔ میں نے اپنے آفس کا چارج لے لیا اور اپنے آپ کو کام میں الجھانا شروع کر دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے عہدے کی ساری ذمہ داریاں سنبھال لی۔ لندن کی نسبت پاکستان میں کام کا پریشر زیادہ تھا۔ مجھے یہاں زیادہ کام کرنا پڑتا تھا اور رات گئے تک، مگر پھر بھی میں تقریباً روز ہی امی اور مشل سے بات کر لیا کرتا تھا اور یہ تو جیسے میری روٹین میں شامل ہو گیا تھا۔ میں ہر ویکنڈ پر لاہور کا ایک چکر ضرور لگایا کرتا تھا۔ ابھی تک میرا قیام ایک ہوٹل میں تھا اور کمپنی کی طرف سے مجھے ابھی باقاعدہ رہائش گاہ نہیں ملی تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ رہائش گاہ ملتے ہی امی کو اپنے ساتھ کراچی میں شفٹ کر لوں گا۔ ان کی تنہائی بھی دور ہو جائے گی۔ امی نے کراچی شفٹ ہونے کی تیاریاں بھی شروع کر دی تھی۔ ایک شام جب میں نے امی کو فون کیا تو رسمی اور معمول کی بات چیت کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا تھا، اسود آج مجھے تم سے بہت اہم اور ضروری بات کرنی ہے، اس لیے تم میری بات غور سے سننا۔ امی، میں آپ کی ہر بات غور سے سنتا ہوں، آپ اس معاملے میں فکر نہ کریں اور بات کریں۔ مجھے تب تک اندازہ نہیں تھا کہ وہ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتی ہیں مگر ان کے اگلے جملے نے مجھے ہکا بکا کر دیا تھا۔ میں امی سے تمہارے لیے مہدین کا رشتہ مانگنے والی ہوں۔ امی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میرے سر پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، شروع سے ہی میرا ارادہ تھا کہ میں مہرین کو اپنی بہو بناؤں، مگر میں چاہتی تھی کہ تم کسی قابل ہو جاؤ تو میں ایسا کچھ کروں، اور اب تم اس قابل ہو گئے ہو اور مہرین کی تعلیم بھی مکمل ہونے والی ہے۔ امی، میں اسے قطعاً پسند نہیں کرتا اور نہ ہی میں نے کبھی اس کے بارے میں ایسا کچھ سوچا ہے۔ وہ میرے لیے کزن ہے اور بس، میری بیوی کے معیار پر وہ پوری نہیں اترتی۔ میں نے صاف اور سیدھے لفظوں میں اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر دیا۔ کچھ دیر تک دوسری طرف خاموشی چھائی رہی۔ پھر امی نے کہا تھا، بچپن میں بھی تمہاری بڑی دوستی ہوتی تھی اس سے، بچپن کی بات بچپن کے ساتھ ختم ہو گئی، اب ہمارے درمیان اس قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مگر اس میں خرابی کیا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں اچھائی کیا ہے؟ مجھے بطور بیوی ایسی لڑکی چاہیے جو صاف گو اور مضبوط کردار کے مالک ہو، جو کھلے دل اور اعلیٰ ظرف کی مالک ہو، جو سمجھدار ہو، جس کے ساتھ میری اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو، اور معاف کیجیے گا آپ کی بھانجی میں ان میں سے ایک بھی کوالٹی نہیں ہے۔ مجھے یہ بات کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے مگر یہ سچ ہے کہ وہ ایک برے کردار کی لڑکی ہے جس کی نہ خاندان کے باہر عزت ہے نہ خاندان میں، اور آپ پتہ نہیں کس جرم کی سزا کے طور پر اسے میرے سر پر تھوپنا چاہ رہی ہیں۔ امی نے میری بات سننے کے بعد کہا، تم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، تمہیں بہت سی غلط فہمیاں ہیں اس کے بارے میں، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ اس کے لیے کیسے کیسے رشتے آ رہے ہیں۔ تم تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہو، یہ تو میں ہوں جو ضد کر رہی ہوں کہ اس کی شادی تم سے ہو، میرے گھر آئے، ورنہ امی تو اس کا رشتہ طے کرنے والی ہیں۔ مجھے امی کی غلط بیانی پر ہنسی آئی تھی۔ وہ اگر یہ جانتی ہوتی کہ نانی امی مہرین کے لیے رشتوں کی کامیابی کے رونے میرے آگے رو چکی ہیں تو وہ شاید کبھی بھی یہ جھوٹ نہ بولتی۔ ٹھیک ہے، اگر اس کے لیے اچھے رشتے آ رہے ہیں تو مسئلہ ہی کیا ہے؟ آپ نانی امی کو کہیں کہ وہ کوئی بھی اچھا رشتہ اس کے لیے منتخب کر لیں، مگر میرا پیچھا چھوڑ دیں، میں نے اس سے شادی نہیں کرنی، مجھے اپنی ہی مرضی سے شادی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر جہاں تمہارا دل چاہے شادی کر لو، میرا تمہارا رشتہ آج سے ختم سمجھو۔ انہوں نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ میں ان کی اس حرکت پر حیران ہو گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس رشتے کو اتنی سنجیدگی سے لے رہی ہیں۔ مجھے مہرین پر بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ پھر میں نے بار بار امی کو فون کیا، ہر دفعہ بیل بجتی رہی مگر کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ شاید وہ بھی جانتی تھی کہ میں دوبارہ فون ضرور کروں گا۔ 20-25 بار رنگ کرنے کے بعد میں نے تنگ آ کر فون بند کر دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ میں انہیں رنگ کر رہا ہوں گا، اسی لیے وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ یہ ایموشنل بلیک میلنگ تھی۔ میں کچھ دیر بعد مشل کو فون کیا تھا اور اسے ساری بات بتائی تھی، اور بات سنتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی۔ مشل، دیکھو، تم پریشان مت ہو، کچھ نہیں ہوگا، میں امی کو رضامند کر لوں گا، مگر پلیز تم رونا بند کر دو۔ پلیز اسود، کچھ کرو، میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، میں مر جاؤں گی، خدا کے لیے کچھ کرو۔ پہلی دفعہ وہ اظہار محبت کر رہی تھی، اور وہ بھی کس انداز میں۔ مشل، کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ تم فکر نہ کرو، میں کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں، اور انہیں میری خواہش کا احترام کرنا پڑے گا۔ وہ اگر رضامند نہ بھی ہوں تو بھی میں اپنی زندگی کے فیصلے خود کروں گا۔ میں مہرین کو سب کچھ دے سکتی ہوں، سب کچھ، مگر تمہیں نہیں۔ یہ واحد چیز ہے جس سے میں کسی صورت دستبردار نہیں ہو سکتی۔ تم میرے ہو اور میرے ہی رہو گے۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ بولو، تم سن رہے ہو نا؟ وہ بےتاب تھی اور میری کوئی تسلی سے پرسکون نہیں کر رہی تھی۔ پھر میں بہت دیر تک اسے دلاسا دیتا رہا۔ جب وہ کچھ نارمل ہوئی تو میں نے فون بند کر دیا۔ مجھے امی پر بے تحاشا طیش آ رہا تھا۔ اگلی صبح آفس سے چھٹی منظور کروانے کے بعد میں شام کی فلائٹ سے لاہور پہنچ گیا۔ امی نے بڑی سرد مہری سے میرا استقبال کیا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ میں آج ضرور آؤں گا۔ ایسی قیامت کسی کے سر پر توڑی جائے تو وہ ایک جگہ کہاں ٹک کر رہ سکتا ہے۔
میں آتے ہی امی سے بحث میں الجھ گیا تھا، وہ اپنی بات پر قائم تھی اور قوت سے پھرنے والی بھی نہیں تھی۔ اسود دیکھو، بہرین نے بہت مشکلات دیکھی ہیں، کہیں اور بیاہ کر جائے تو پتہ نہیں اس کا نصیب کیسا ہو، مگر اپنے گھر بیاہ کر لاتے ہوئے مجھے یہ تسلی تو ہوگی کہ وہ سکھی رہے گی۔ اس نے اگر مشکلات دیکھی ہیں تو اپنے باپ کی وجہ سے، نہ اس کا باپ ایسے کارنامے کرتا، نہ اس کے اعمال اس کی بیٹی کے سامنے آتے، مگر آپ مجھے اس کس گناہ کی سزا دے رہی ہیں؟ میں نے کوئی دارالامان تو نہیں کھولا کہ کسی دوسرے کے سکھ کے لیے اپنی زندگی برباد کر دوں؟ ویسے بھی اپنے باپ کی طرح ہی ہے، خود غرض اور بے حس، اس لیے آپ کو اس کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہیں اور شادی کر کے وہ خوشحال زندگی گزارے، مگر میرے ساتھ شادی کر کے وہ پچھتائے گی، اور آپ بھی۔ مجھے وہ قطعاً پسند نہیں ہے۔ تو پھر تمہیں کون پسند ہے؟ مجھے مشعل پسند ہے، اور آپ میرے لیے اس کا رشتہ مانگے، مہرین کا نہیں۔